बिदत की अकली मिसालें, ये सब हजरत थानवी का इल्म बोल रहा है, ये कोई मैं घर से नहीं लाया, हकीमुल उम्मत का इल्म है। अब आगे जो मिसालें आनी है ना, बस आप फिर मदीना ही मदीना हो जाएंगे। बिदत की पहली मिसाल, हजरत फरमाते हैं कि बिदत की मिसाल खारिश की तरह होती है। पहले आता है मजा, फिर होती है तकलीफ। बिदत के करने में भी पहले मजा आता है और क़यामत में लगेंगे लितर तकलीफ। मजा फिर तकलीफ, यहां भी मजा फिर दूसरी मिसाल। हजरत फरमाते हैं एक आदमी कानून की किताब छपवाना चाहता है, कानून की किताब में 10 कानून लिखे हुए हैं। वो कहे हजरत मैं थोड़े से 2-4 खुद बढ़ा के आखिर में लगा देता हूं, 10 के 15 कानून कर देते हैं। ये जो किताब शाया कर दे, हुकूमत इस किताब को काबू करेगी, मंजूर करेगी, कबूल करेगी, कानूनदान मानेंगे। पंजाब टेक्स्ट बोर्ड ने किताब शाया की, उसमें 25 सबक लगे हुए हैं। नाशिर कहे चलो 2 मैं बढ़ा देता हूं, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड कबूल करेगा? और मिसाल देखो, हजरत फरमाते हैं खत भेजना, खत पे टिकट लगनी है 20 रुपए की, और आप कितने की लगाओ? 50 की, तो खत चला जाएगा। खत वालों का उसूल है महकमा डाक का कि खत आपके घर वापस तशरीफ ले आएगा। कि टिकट कितने की लगनी थी, लगाई कितनी आपने? 50। और मिसाल सुनो, हजरत फरमाते हैं कि उसूल के साथ किसी की खिदमत करना, यह मिसाल सुन्नत की है, अजर भी है और उसको मजा भी आएगा, सुकून भी होगा। और बेउसूली से किसी की खिदमत करना, यह उसको भी सुकून नहीं आएगा और इसको भी सुकून नहीं आएगा। बिदत की मिसाल किसी की खिदमत बगैर उसूल के, बेउसूली से करना। ये चंद बिदत की मिसालें थी। अब सुन लो, कब्र पे फूल चढ़ाना, चंद एक बिदात में मैं मुख्तसर अकली नोट करता जा रहा हूं। एक आदमी 50,000 रुपए की खुशबू लाए, मदीना तैयबा से वो लगाता है, उसकी आदत है। अगर उसको 20 रुपए की खुशबू की शीशी दो तो उसे सुकून होगा, उसे राहत होगी या तकलीफ होगी? उसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? उसको खुशी होगी या असियत होगी? हजरत फरमाते हैं ये जो कब्र पे फूल डाल रहे हो बुजुर्गों की, अल्लाह का वली किधर है? जन्नत में। तो जिसको जन्नत की खुशबुएं खुदा सुंघा रहा हो, जिसकी कब्र में जन्नत की खुशबुएं महक रही हो, तो दुनिया के 2 टक के फूल उसे सुंघाना चाहता है, वो इस पे थूक भी नहीं फेंकता। बुजुर्गों को वैसे मानो जैसे उनकी। अच्छा, कब्र पे चादर चढ़ाना, क्यों चढ़ाते हो चादर? बुजुर्ग की इज्जत अफजाई के लिए, बुजुर्ग की खुशनुदी के लिए, खुशी के लिए, उसकी कदर के लिए, उसका एहसास दिखाने के लिए। अच्छा, वही चादर उठा के अगर चादर डालने वाले के सर पे डाल दो और इसे कहो सरगोदा शहर का चक्कर लगा के आ, जाएगा? क्यों? अगर चला जाए तो लोग क्या कहेंगे? आओ आ गई कबला, अब बेवकूफ आ गई, आओ चबल बटा चबल आंदा भी नहीं, आओ भी क्या आया। अच्छा, एक चीज ये अपने शयाने शान नहीं समझता, बुजुर्ग के शयाने शान है। और समझो, इस पे तफसील और भी हो सकती है लेकिन वक्त बहुत कम है, मैं मुख्तसर। बुजुर्ग कहां है? जन्नत में। अल्लाह ने उसके लिए जन्नत के बिस्तर का, जन्नत के बिस्तरों में आराम करने वाला तेरी दुनिया की 100 रुपए की चादर को देखता है भला? वैसे मान जैसे बुजुर्ग का शान था। देवबंद की सोच यह है कि बुजुर्गों को वैसे मानो जैसे उनके शयाने शान है। कब्रों पे गुंबद बनाना, यह बताओ बुजुर्ग कहां है? जो जन्नत के महलों में आराम करे, जन्नत की कोठियों और बिल्डिंगों में आराम करे, और तेरे ये यहां के मजदूर और यहां के मिस्त्रियों का बना हुआ, इसको वो पसंद ही नहीं करता। और ठीक है कि गलत है?
اچھا اور سنو، ختم پڑھنا. مولوی سے کبھی آپ نے پوچھا حضرت میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میرے پاس 2 لکڑیاں 2 ٹرالیاں لکڑیوں کی پڑی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے مدرسے میں پھینک جاؤں. چلو وہ آپ کھانا پکائیں گے، طالب کھائیں گے، میری والدہ کی قبر کو ثواب اور بڑی روشنی اور بڑا راحت ان کو ملے گی، قبر روشن ہو جائے گی. مولوی کہتا ہے ٹھیک ہے ہو جائے گی. آپ بتائیں ہوگی یا نہیں؟ بولو. وہ لے کے آیا. مولوی لکڑیوں پہ ختم پڑتا ہے؟ مولانا صاحب لکڑ پہ ختم نہیں چلتا. اور کیلا جو بالکل پھت ہویا ہے گلے ہویا ہے، مکھیاں بیٹھیاں، ادھیاں مکھی کھا گئی ادھی تو کھاونا ہونا. مالٹا تو چوندا ودا شدہ سیب ان تا مکھیاں دی اتنے جماعتاں بیٹھیاں، درجن درجن مکھیاں ایک ایک ڈلی تے پئیاں. مولانا صاحب یہ ساری آپ نے کھا جانی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس نے ریت کی 2 ریڑیاں آ کے دی تعمیر کے لیے، ختم نہیں آیا. لکڑی آ کے دی ختم نہیں آیا. بجری آ کے دی اس پہ ختم نہیں آیا. سیمنٹ دیا ختم نہیں آیا. اس نے اینٹیں دیا ختم نہیں آیا. آپ یہ بتائیں اگر ختم کے بغیر ثواب نہیں ہوتا تو ایسے کیسے چلا گیا ہے؟ ان چیزوں کا ثواب کیسے چلا گیا؟ اگر ختم کے بغیر ثواب چلا جاتا ہے تو پھر اس ختم کو بھی ختم ہی کر دیتا. بات سمجھ آئی؟ بات عقل کو لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ عقل کو لگتی ہے بات تو ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو سخت چیزیں ان پہ ختم نہیں چلتا. کولی چیزیں نرم نرم چاہیے ختم چلتا. دودھ، حلوہ، کھیر، برفی، سون حلوہ، ایسی چیزوں پہ ختم چلتا ہے. مولوی بیچارے کا دوسری چیزوں پہ ختم نہیں آتا. لکڑی پہ کیسے ختم چلے بیچارے؟ قبر پہ اذان دینا کیوں دیتے ہو اذان؟ شیطان بھگانے کے لیے. مولانا شیطان آ گیا قبر میں، شیطان شیطان شیطان. میں نے کہا تو یاری نہیں لگانی تھی نا شیطان سے. ادھر مرکز آتا، کوئی آپ کو ہم بیعت کراتے، کوئی استاد جی سے سیکھتا، کوئی عمل سیکھتا، کوئی علم سیکھتا، زندگی اپنی بہتر بناتا. شیطان سے یاری لگائی ہے آپ قبر میں تو آنا اس نے. بھائی تیری یاری جو اس سے تھی تو نہ آئے. یاروں کے پاس تو یار آتے رہتے. وہ کہتا نہیں مولانا بھگانا چاہیے بھگانا چاہیے بھگانا چاہیے. میں نے کہا شیطان تجھے پتہ ہے کھانا کھاتے وقت بھی آتا ہے. ابو داؤد کتاب الاطعمہ اٹھاؤ. کھانا کھاتے بیٹھتے ہو تو شیطان ساتھ، گھر داخل ہوتے ہو تو شیطان ساتھ، بیت الخلاء جاتے ہو تو شیطان ساتھ، ایک اور جگہ پہ جاتے ہو تو شیطان ادھر بھی ساتھ ہے. اب میرا سوال یہ ہے مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کسی طالب علم کی تشکیل کی ہے؟ بیٹا میں ادھر بیت الخلاء جا رہا ہوں، اس سے مانگنا شروع کر دے. تو میں گھر جانے لگا ہوں، اذانیں شروع کر دے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کب کھانا کھانے لگو تم کھانے پہ لگ جاؤ، مولوی نواب تو مانگا دیتی رکھ مانگا دیتی رکھ. شیطان نہ آ جاوے، شیطان نہ آ جاوے. شیطان سمجھ آئی بات کی؟ ہمارا شیطان کھانا کھاتے وقت بھی بھاگ گیا، گھر جاتے وقت بھی بھاگ گیا، بیت الخلاء جاتے وقت بھی بھاگ گیا، اور قبر میں میت کو داخل کرتے وقت بھی بھاگ جاتا ہے. دلیل میرے نبی نے بسم اللہ سکھائی. کھانے پہ پڑھو شیطان بھاگ گیا. بسم اللہ گھر جاتے پڑھو شیطان بھاگ گیا. بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک یہ پڑھ کے جاؤ، شیطان بھاگ گیا. اور یہی بسم اللہ پیغمبر نے ہمیں سکھائی ہے. میت کو قبر میں رکھنے لگو تو پڑھو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ہمارا شیطان بھاگ گیا لیکن رضا خان کا شیطان نہیں بھاگا. تمہیں دینی چاہیے. خان صاحب کا شیطان اتنا دوست تھا، خان صاحب نے کہا میری قبر تے 7 باری مانگ دی ہے، 7 دفعہ اذان دینا. حامد رضا بیٹا 7 دفعہ مانگ دے دینا میری قبر. ٹھیک ہے جی. ایک دفعہ سے نہیں بھاگتا تھا نا، کیونکہ حضرت بھی بہت بڑے تھے، علم لدنی کے مالک تھے. شیطان بھی تو پھر ویسے ہی ترکڑا ہونا تھا نا، ویسے تو نہیں بھاگنا. اب بات سمجھ آئی ہے؟ اور سنو، قیام تعظیمی. ہم تو تعظیم کے لیے قیام فرماتے ہیں، ہم تو عظمت کے لیے کھڑے ہو گئے. قیام تعظیمی نام رکھا ہوا ہے، قیام تعظیمی. ہم تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. سرکار کا ذکر خیر اس کے لیے، تعظیم کے لیے ہم تو ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکات میں روایت ہے، فرمایا میرے آنے پہ کھڑے نہ ہوا کرو. جو نبی اپنے تشریف لانے سے
لوگوں کو کھڑا ہونا لوگوں کا پسند نہیں کرتے، وہ اپنے ذکر پہ کھڑا ہونا پسند کریں گے؟ کیوں جی؟ جو نبی اپنے تشریف لانے سے قوم کے کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے، کیا وہ نبی قوم کا اپنے ذکر خیر سن کے کھڑا ہونا پسند کریں گے؟ دوسری بات، قیام حکیم الامت پہ قربان، حضرت فرماتے ہیں ہم قیام تعظیمی سے نہیں، قیام بے تعظیمی سے منع کرتے ہیں۔ یہ شرح حکیم الامت نے نہیں لکھی، یہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہو تو ٹھیک، غلط ہو تو غلط۔ قیام بے تعظیمی کیسے؟ بھائی یہ حضور کے نام پہ کھڑا ہو رہا ہے نا، یہ کھڑا ہونا تعظیم کے لیے بنا رہا ہے نا۔ جب اللہ کا تذکرہ ہوتا رہا، اللہ کا نام آتا رہا، تو یہ اس وقت بیٹھا رہا ہے نا۔ کھڑا ہونا تعظیم تھا، اس نے خدا کے نام پہ کھڑے ہو کر تعظیم نہیں کی، تو یہ کھڑا ہونا تو تعظیم نہ بنا نا۔ پھر تمہارا اب کھڑا ہونا حضور کی تعظیم کے ذکر کے تعظیم کی خاطر اس بات کا پتہ دیا ہے کہ یہ کھڑا ہونا اس وقت پہلے نہ کھڑے ہو کہ تم نے خدا کی بے تعظیمی کی ہے۔ دیوبند والے تعظیم سے نہیں، بے تعظیمی سے روکتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ اور تبرکات کی زیارت، توجہ، حکیم محمد فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، لوگوں میری قبر کو میلہ نہ بنانا، عید نہ بنانا۔ حضرت فرماتے ہیں عید، اس میں تین باتیں ہیں، ایک سمان فرحت، ایک کٹھ، ایک تعیین یوم، کسی خاص دن کو متعین کر کے خوشی کے سامان کے ساتھ اکٹھے ہو کے آنا، کسی خاص دن کو متعین کر کے سامان فرحت سرور لے کر کسی کے ہاں اکٹھے ہونا۔ نبی فرماتے ہیں کہ میرے ہاں یوں نہ کرنا کہ ایک دن آنے کے لیے طے کرو، اس میں سارے اکٹھے ہو اور یہاں آ کر میلہ ٹھیلا بناؤ، اور جو نبی اپنی قبر مبارک پر امت کا یوں فرحت کا سامان اکٹھا کر کے تعیین یوم کر کے لوگوں کے اکٹھ کو پسند نہیں کرتا، تو پیران پیر کی بات کرتا ہے، تو عرس کی بات کرتا ہے۔ نبی اپنی قبر پہ نہیں آنے دیتے، تو کہتا نہیں ادھر لگے جا۔ کسی اور کی قبر کے اوپر یوں کٹ کرنا نبی پسند کریں گے؟ بولو تو صحیح۔ بعض جگہ تبرکات پہ یوں رش ہوتا ہے، رش ہوتا ہے بڑا بڑا، ادھر یہ وہ، پھر رش ہے، کٹ ہے، تعیین یوم ہے، پھر سرور، فرحت، کیف، مستی، سارا کچھ۔ حکیم الامت فرماتے ہیں روضہ میں نبی خود تشریف فرما، وہ روضہ آپ کے جسم مبارک سے مس ہے، وہ مٹی مس ہے، آپ وہاں، آپ جہاں تشریف فرما ہو، زمین آپ کے جسم مبارک کے ساتھ مس ہو، نبی وہاں لوگوں کا ایک دن میں کٹ کرنا سامان فرحت سے پسند نہیں کرتے۔ جو تبرک نبی کے جسم سے مس بھی نہیں کیا ہوا، جو تبرک الگ پڑا ہے، اس کے لیے تعیین یوم فرحت کے ساتھ کٹ کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے حکیم الامت کی۔ اس لیے جتنی بدعتیوں کو تکلیف حضرت تھانوی سے ہوتی ہے اتنی کسی سے بھی نہیں ہوتی۔ تھانوی صاحب چھوڑے ہی کچھ نہیں فاتح کے بنانا۔ اچھا یہ جھنڈیاں، یہ سالگرہ، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کا طرز ہے، عام تہواروں پہ جھنڈیاں نظر آتی ہیں، لوگ عام تہواروں پہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، عام بچہ چاہے مسلم ہے چاہے کافر ہے کوئی ہے اس کی سالگرہ کی جاتی ہے، اس کے پیدا ہونے کے دن کو جشن بنایا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جو طریقہ انتہائی عامیانہ طریقہ ہو، ہم حضور کی ذات کے لیے وہ طریقہ کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ پسند اپنی اپنی، سوچ اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ یہ تیجے کی رسم، حضرت فرماتے ہیں ایک نواب تھا، نواب فوت ہو گیا، لوگ کٹھے ہو گئے، تیسرے دن کا بڑی دیگیں پکی، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، حلوہ، کھیر، کسٹر، فرنی اور بٹیرے، مرغ، چھترے، بکرے، پلاؤ، زردے۔ نواب تھا، نواب کا بیٹا جب کھانا شروع ہونے لگا تو نواب کا بیٹا کھڑا ہو گیا، کہتا یار تیسرا دن ہے، مجھے ابھی تک پانی کا ایک گھونٹ اچھا نہیں لگا، میرے آنسو نہیں تھم رہے، مجھے کھانا کھانے کا ہوش نہیں ہے، میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی 3 دن سے، میں اتنے غم میں ہوں اور آپ لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ سارے نیچے منہ کر کے بیٹھے، ایک دوسرے کو ویکھیں، انہوں نے کہا بھائی اصول بناؤ،
اس رسم کو ختم ہی کرتا. بات تو واقعی ٹھیک ہے, وہ اپنے غم میں پریشان ہے بیچارہ, اور مولوی صاحب اپنی بالٹی ساتھ لے کے گیا کہ میری بیگم کا حصہ بھی ساتھ دے دینا. مولوی صاحب بیگم کو ختم میں ہی لے آتے آپ نے اتنی زحمت کیوں فرمائی ہے کہ اس کے لیے بالٹی اٹھا کے پھر رہے ہیں. وہ کہتا ہے عبداللہ دی ماں دا حصہ ہی پاچ پڑیا ہے اس میں. مولوی صاحب پھتھے ہوئے کیلے ہی ہو گئے, مالٹے ہی ہو جو سب وہ گٹھڑی باندھ کے جا رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس بات کے بعد سارے لوگوں نے اتفاق کیا کہ اس رسم کو ختم کر دینا چاہیے. بات تو عقل کو لگتی ہے, بیٹا اپنے غم میں پریشان ہے, پانی کا گھونٹ اندر نہیں گیا, تکلیف میں مصیبت میں, اور یہ مال کھانے کے چکروں میں پھر رہے ہیں سارے. بریلوی ہمارے ختم بخاری کو بدعت اعتراض کرتے ہیں. دیکھو آپ اگر ختم بخاری نہ کہو تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا. آپ اس کو ثواب سمجھتے ہو, مستحب سمجھتے ہو, بولو دین کا کام سمجھتے ہو. ختم بخاری ہے تو دین ہے, اگر نہ کر سکے تو پھر آپ گناہ گار ہیں. تو جب ایک دین ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں, دین سمجھ کے کرنا اور ہے, علاج سمجھ کے کرنا اور ہے. ختم بخاری علاج ہے, ثواب نہیں ہے. جو نہیں کرتے ختم بخاری وہ ثواب سے معروم ہے. ان لوگوں کا اکثر اعتراض تبلیغی جماعت پر ہوتا ہے کیونکہ ظاہراً یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کام کی کیفیت بدلی ہوئی ہے. ذرا وضاحت فرمائیں. میں عرض کر رہا ہوں, ایک ہوتا ہے ثواب, ایک ہوتا ہے علاج. اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو. ثواب اور ہے, علاج اور ہے. تبلیغی جماعت در اصل علاج ہے, ثواب نہیں ہے. در اصل امت کے عقائد و نظریات, دیکھو ہندو بنا رہے تھے لوگوں کو, مسلمانوں کو ہندو بنا رہے تھے, تو ہمارے بڑے پریشان تھے. حضرت تھانوی پریشان, حضرت مولانا الیاس دہلوی پریشان. یہ ان کو طریقہ سوچا جیسے وہ ہندو بنانے پہ لگے ہوئے ہیں, ہم گھر گھر جا کے ان کو مسلمان کامل بنائیں. سبب اب پیدا ہوا, داعیہ اب پیدا ہوا, تو اب اس عمل کے کرنے میں حرج نہیں ہے. سبب قدیم نہیں, یہ سبب جدید ہے. تو یہ ایک علاج تھا. دیکھو آپ ٹیکہ لگواتے ہو, ثواب کے لیے لگاتے ہو یا علاج کے لیے؟ اچھا ٹیکے پہ ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ بولو. کمال ہے. مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اجر ہے, گناہ جھڑ گئے اس کے, آپ کہتے ہیں ٹیکہ لگوایا تو گناہ نہیں معاف ہوئے. حیرت کی بات ہے. لیکن آپ لگواتے کس لیے ہو؟ علاج کے لیے. تبلیغ کا اصل کام علاج ہے, لیکن ثواب بھی ہو جاتا ہے. مقصود علاج ہے. مقصود کیا ہے؟ جس نے سروزہ نہیں لگایا, میں اسے یہ نہیں کہتا کہ یہ فارغ ہے ایمان سے, چلے پہ نہیں گیا ہو حضرت آپ نے تو زندگی ضائع کر دی, میں تو یہ نہیں کہتا. سمجھ آئی بات کی؟ یہ علاج ہے. آپ کو کہ تبلیغ والے تو فضائل کے اتنے لمبے لمبے پرچے نکال کے کھڑے ہوتے ہیں. قوم کو قریب کرنے کے لیے دوا کے فضائل بھی تو سنانے پڑتے ہیں نا. ٹیکے کے فضائل سناؤ گے تو ٹیکہ لگوائے گا. بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے بھائی؟ وہ خود فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں, ہماری نماز دیوبندیوں کے پیچھے بھی نہیں ہوتی, دیوبندیوں کے آگے بھی نہیں ہوتی. دیوبندیوں کے پیچھے کا مطلب ہے دیوبندی امام ہو, ہماری نماز نہیں ہوتی. دیوبندیوں کے پیچھے کا مطلب ہے کہ ہم بریلوی امام ہو, دیوبندی پیچھے کھڑے ہوں, پھر بھی ہماری نماز نہیں ہوتی. اب آپ جو جاؤ گے ان کی مسجد میں نماز پڑھو گے تو اب بتاؤ ان کی نماز آپ نے خراب کی یا نہیں کی؟ تو آپ کو شرم آنی چاہیے یار ایسا کام. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میلاد کے قائل تھے, یاد رکھنا. حاجی صاحب 1 سال پہلے وفات سے رجوع کر گئے تھے. دلیل, حاجی صاحب کو ایک خط لکھا حضرت مولانا محمد احمد صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم نے کہ حضرت میں نے خط دیکھا ہے کہ حضور کی خدمت میں میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ ہفت مسئلہ آپ نے لکھ دیا, آپ کہتے ہیں کچھ گنجائش بنتی ہے, میں کہتا ہوں نہیں بنتی. آپ کہتے ہیں چلو حضور سے پوچھ لیتے ہیں. خام میں ہم چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو حضور نے فرمایا, پوچھا تو ہم نے ساری بات عرض کر دی, تو حضور نے فرمایا یہ نوجوان ٹھیک کہتا ہے. حاجی صاحب کہنے لگے بجا و درست فرمایا, جو آپ نے فرمایا ٹھیک فرمایا. یہ خط لکھ کے مولانا محمد احمد صاحب نے دارالعلوم دیوبند سے مکہ روانہ کیا. حاجی صاحب نے خط پڑھا, خوش ہو گئے اور کہنے لگے کاش یہ میری قبر میں رکھ دیا جائے اور میرے لیے سند ہو جائے. اس کے بعد 1 دن بھی نہیں, 1 منٹ بھی نہیں, 1 سیکنڈ بھی کوئی بندہ میلاد میں جانا ثابت نہیں کر سکتا. میں پوری دنیا کو یہ بات دعوے سے کہتا ہوں, جرأت ہے تو پیش کر دکھا. آئندہ پھر ہفت مسئلے کا نام بھی نہ لینا.